बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वह है उलमा की फ़ज़ाइल, और ये हमारी दूसरी नशिस्त है उलमा के फ़ज़ाइल में। तो आज हम उलमा इकराम के जो फ़ज़ाइल हैं अहादीस मुबारका की रोशनी में आपके सामने पेश करेंगे। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम्हें उन लोगों की खबर ना दूं जो ना अम्बिया होंगे ना शहीद होंगे, बल्कि क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में उनका मकाम देखकर अम्बिया और शुहदा रश करेंगे। वो नूर के मिंबरों पर जलवागर होंगे। ये लोग वो होंगे जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला का महबूब बनाने वाले होंगे, और अल्लाह ताला को उसके बंदों का महबूब बनाने वाले होंगे, और लोगों को नसीहत करने वाले होंगे, लोगों को ऐसे अमूर की तरफ राग़ब करने वाले होंगे जो अल्लाह ताला को पसंद हैं, और ऐसे कामों से मना करने वाले होंगे जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं। यह हदीस मुबारक मुस्नदुल फ़िरदौस जिल्द नंबर 1 सफ़ा 81 पर मौजूद है। अब इस हदीस मुबारक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा के फ़ज़ाइल को बयान किया है, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म को अपने ऊपर लाज़िम कर लो। आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत का एक आदमी मेरी हदीस को इस तरह बयान करेगा कि मुझ तक तमाम रावियों का नाम लेगा कि फ़लाँ फ़लाँ से फ़लाँ फ़लाँ से फ़लाँ फ़लाँ से फ़लाँ फ़लाँ से उसने सहाबी रसूल से, वो सहाबी कहेगा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को सुना है। तो जब तमाम रावियों के नाम लेगा तो एक फ़रिश्ता आकर बुशारत देगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ आदमी ने आपकी वफ़ात के बाद आपकी हदीस बयान की। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे इख्तियार देना कि मैं हदीस बयान करने वाले इस आलिम को जहन्नम से आज़ादी लेकर दूँ। मुस्नदुल फ़िरदौस जिल्द नंबर 2 सफ़ा 58 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी आलिम दीन के पास 2 घड़ियाँ बैठे, या उसके साथ मिलकर 2 लुक़मे खाए, या उससे 2 कलमे सुने, या उसके साथ 2 कदम चले, तो अल्लाह ताला उसको 2 जन्नतें अता फ़रमाएगा, और हर जन्नत दुनिया से दुगनी होगी। दुर्रतुन नासिहीन सफ़ा 13 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। अब इस हदीस मुबारक पर गौर करें कि हुज़ूर ने कितना मकाम जो है वो आलिम दीन का बयान किया। फरमाया कि 2 घड़ियाँ बैठने वाला, 2 लुक़मे खाने वाला, 2 कलमे सुनने वाला, 2 कदम चलने वाला। फरमाया कि इसका मकाम ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको 2 जन्नतें अता फ़रमाएगा, और फरमाया कि हर जन्नत दुनिया से 2 गुना बड़ी होगी। इतनी बड़ी जन्नतें अल्लाह ताला ता उसको फ़रमाएगा जो आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, उनका एहतराम और इज़्ज़त करने वाले हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से उलमा से के बारे में दरियाफ़्त की फरमाया। तो उन्होंने फरमाया, हज़रत जिब्रील इस्लाम अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, हम सिराजु उम्मतिका फ़िद दुनिया वल आखिरा, तूबा लिमन अरफ़हुम वल वैलु लिमन अनकरा व अब गदाहुम। दुर्रतुन नासिहीन सफ़ा 13। वो आपकी उम्मत के चराग हैं, दुनिया और आखिरत में खुशकिस्मती है उसके लिए जिसने उनको पहचाना, और ख़राबी है उसके लिए जिसने उनका इनकार किया और उनसे बुग़्ज़ रखा। अब इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील इस्लाम अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर उलमा आपकी उम्मत के चराग हैं, दुनिया आखिरत में वो खुशकिस्मत शख्स है जो इनको पहचानता है और इनकी इज़्ज़त करता है, और ख़राबी उस बंदे के लिए है जिसने उलमा इकराम से बुग़्ज़ रखा, उनकी मुखालफत की। फरमाया कि वो दुनिया और आखिरत में हलाक हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और इसी तरह एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए, देखा कि वहाँ शैतान मौजूद है।
آپ نے اس سے پوچھا بھی تیرا یہاں کیا کام ہے؟ یہ تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور تو مسجد کے پاس کیا کر رہا ہے؟ مسجد کے دروازے کے پاس کیوں بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسجد میں ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کی نماز کو فاسد کرنا چاہتا ہوں، ضائع کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پاس ایک آدمی سویا ہوا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ خدا تعالیٰ سے مناجات میں مشغول ہے تو اس سے نہیں ڈرتا، اور سونے والے سے ڈرتا ہے جو سویا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نمازی جاہل ہے اور اس کی نماز فاسد کرنا آسان ہے، لیکن اس کے پاس جو سونے والا ہے وہ ایک عالم دین ہے، تو عالم دین سے ڈرتا ہوں اگر میں وہ نمازی کی نماز کو فاسد کر دیا تو سونے والا اٹھ کر اس کی نماز کو درست کر دے گا، اس لیے میں اس خوف سے مسجد میں داخل نہیں ہو رہا۔ درۃ الناصحین جلد صفحہ نمبر 14 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ علماء جو ہیں، علماء ربانیشین جو ہیں، ان سے شیطان بھی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مومن یحزن بموت العالم الا کتاب اللہ لہ ثواب الف عالم الف شہید۔ درۃ الناصحین صفحہ نمبر 15 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو مومن کسی عالم دین کی موت پر غم زدہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ 1000 عالم اور 1000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ فضیلت ایک عالم دین کی موت پر افسوس کرنے کی ہے، غم کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ 1000 عالم اور 1000 شہیدوں کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک وقت آئے گا لوگ علماء اور فقہاء سے نفرت کرتے ہوئے دور بھاگیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ 3 مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ یرفع برکاتہ من کسبہم، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی سے برکت اٹھا لے گا۔ یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حاکم مسلط کر دے گا۔ اور یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، وہ لوگ دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں گے کہ وہ دنیا سے ایمان لے کر نہیں جائیں گے۔ درۃ الناصحین صفحہ 15۔ اب اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو شخص کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کی کمائی سے برکت بھی اٹھا لی جائے گی، اس پر ظالم حاکم مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ بندہ دنیا سے بے ایمان ہو کر جائے گا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے مقام کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا 4 آدمیوں کو بغیر حساب و عذاب جنت کے دروازے پر لایا جائے گا۔ ایک ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا حج کرنے والا، تیسرا میدان جنگ میں شہید ہونے والا، چوتھا رزق حلال کما کر خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا سخی۔ ان میں آپس میں اول جنت میں جانے کے بارے میں جھگڑا ہوگا کہ یہ 4 آدمی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو جبریل امین علیہ السلام کو ان میں فیصلہ کرنے کے لیے بھیجے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے شہید سے کہ تو جنت میں پہلے کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میں میدان جنگ میں شہید ہوا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے تو نے شہید کا ثواب کس سے سنا تھا؟ وہ کہے گا کہ علماء سے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے اپنے استاد سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہے، ادب سے کام لے۔ اسی طرح حاجی اور سخی سے کہا جائے گا، اور پھر عالم دین سے کہے گا الہی میں نے جو علم حاصل کیا تو اس سخی کی سخاوت کی وجہ سے کیا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا عالم نے سچ کہا ہے، اے رضوان جنت کا دروازہ کھول دے، پہلے سخی اور بعد میں سب داخل جنت میں ہوں گے۔ درۃ الناصحین صفحہ نمبر 15۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے
4 آدمیوں کو جمع کیا کہ پہلا جو ہے شہید ہے، اور دوسرا عالم دین ہے، تیسرا جو ہے حاجی ہے، چوتھا جو ہے وہ سخی ہے جو رزق حلال کما کر اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کرتا ہے۔ اب یہ 4 لوگ ہیں، اللہ فرمائے گا تم میں پہلے جنت میں کون جائے گا؟ چاروں کہیں گے، وہ کہے گا میں جاؤں گا، دوسرا کہنے لگا میں جاؤں گا، تیسرا کہتا ہے میں، چوتھا کہے گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا ان میں فیصلہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے، فرمائیں گے شہید سے ہاں بھئی تو جنت میں پہلے کیوں جانا چاہتا؟ وہ کہتا ہے میدان جنگ میں شہید ہوا ہوں تو پہلا حق میرا ہے۔ تو وہ جبریل علیہ السلام فرمائیں گے تمہیں شہادت کا رتبہ مقام کس نے بتایا تھا؟ وہ کہے گا مجھے تو عالم دین نے بتایا تھا۔ تو فرمایا کہ تم عالم دین سے پہلے جانا پسند کرو گے؟ جو تمہارا استاد ہے تو استاد سے پہلے آگے بڑھو گے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے استاد کے پیچھے جاؤ۔ وہ خاموش ہو جائے گا۔ پھر حاجی سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی تو بتا، تجھے حج کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ حج کا طریقہ، حج کی فضیلت، حج کا مقام کس نے بتایا؟ وہ کہے گا کہ اس عالم دین نے بتایا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں کیا تو اپنے استاد سے پہلے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے استاد کے بعد میں جاؤ۔ اب تیسرا شخص جو ہے وہ سخی ہوگا، تو سخی سے پوچھا جائے گا کہ اے سخی تو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا میں نے اپنا حلال کا رزق کمایا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس لیے میں جنت میں پہلے جاؤں گا۔ تو جبریل علیہ السلام فرمائیں گے تجھے حلال رزق کمانے کی ترغیب کس نے دی تھی؟ تجھے حلال کمانے کا طریقہ کس نے سکھایا تھا؟ حلال کی فضیلت کا بیان کس نے کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ عالم دین نے۔ تو جبریل علیہ السلام فرمائیں کیا تو عالم دین سے پہلے جانا چاہتا ہے کہ جس کے نے سب کو تمہیں بتایا وہ تمہارا استاد ہے؟ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شاگرد استاد کے پیچھے رہیں۔ وہ خاموش ہوگا تو عالم دین کہے گا کہ یا اللہ یہ وہ سخی ہے جس نے میری مدد کی تھی علم سیکھنے میں، اس نے میری کفالت کی، اس نے مجھے کھانا دیا، اس نے مجھے کتابیں لے کر دیں، مجھے کپڑے دیے، مجھے اس طریقے سے میری امداد کی۔ تو یا اللہ اس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں، میں نے علم سیکھا ہے، عالم دین ہوں، تو اس کی وجہ یہ سخی ہے۔ اس کی سخاوت کی وجہ سے میں کتابیں لیتا تھا، میں اپنا لباس لیتا تھا، اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ یا اللہ آج اس کو پہلے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سخی سے فرمائے گا کہ سب سے پہلے تو جنت میں داخل ہو، اس کے بعد پھر عالم دین ہوگا، اس کے بعد پھر جو شہید ہے اور حاجی ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، فرمایا کہ جو آدمی میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 احادیث کو یاد کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسے عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ رہوں گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف باب العلم کے اندر موجود ہے۔ اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کتاب العلم مشکاۃ شریف۔ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ینتفع بہ او والد صالح یدعو لہ۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل جو ہے، عمل کا ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 کا ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، جیسے کسی کو علم پڑھایا یا کتاب لکھی، اور اولاد صالح، اولاد جو مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد قبر تک، قبر کے بعد بھی، قبر کے اندر بھی اس کو کام آتی ہیں۔ صدقہ جاریہ اور علم نافع جو لوگوں کو سکھایا،
اور نیک اولاد کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا حال پوچھا گیا، جن میں سے ایک تو عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا تھا اور پھر بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتا، اور دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور ساری رات عبادت کرتا۔ آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس عالم کو جو فرض پڑھاتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا تھا۔ اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، ایسی ہی فضیلت ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا انسان پر ہوتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مشکاہ شریف کتاب العلم میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 حریص ہیں جو سیر نہیں ہوتے، اہل علم اور دنیا دار، اور دونوں برابر نہیں۔ اہل علم پر تو خدا تعالیٰ رضامندی اور خوشنودی زیادہ کرتا ہے اور دنیا دار سرکشی میں زیادہ کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ جب عالم دین اور طالب علم کسی گاؤں سے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن تک کے لیے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عالم دین یا کوئی طالب علم کسی بستی سے گزر جائے تو ان کے جو قبرستان ہے بستی والوں کا، اس سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو جس بستی کے اندر عالم دین رہتا ہے، جس بستی کے اندر طالب علم رہتا ہے، اس کی شان، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہوگی، وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں برستی ہوگی، وہاں اللہ کا عذاب کیسے آئے گا۔ جس بستی کے اندر عالم دین موجود ہے، طالب علم موجود ہے، جس قبرستان میں عالم دین مدفون ہے، اس قبرستان میں عذاب کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ جبکہ کوئی عالم دین کسی بستی سے گزر جائے تو اس کے قدموں کی برکت سے 40 دن تک ان کے قبرستان میں عذاب نہیں ہوتا۔ تو حضرات محترم، تو اندازہ لگائیں کہ اللہ نے علماء اکرام کی فضیلت اور مقام کیسا بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے جہاں ایک عالم دین کے قدم لگتے ہیں۔ تو جس کے قدموں کی یہ برکت ہے، اس کے وجود کی برکت کتنی ہوگی، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تو اس لیے علماء اکرام کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، محبت سے پیش آئیں، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ ان سے محبت اس لیے کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نائب ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ علماء کے صدقے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، علماء کے صدقے اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اس زمین کے اوپر میری امت کا ایک عالم بھی موجود ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ کہ اتنی برکت ہے علماء کرام کے، فرمایا کہ میری امت کا ایک عالم دین بھی جب تک دنیا میں موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ جب سارے علماء اٹھا لیے جائیں گے، فرمایا ان کے اٹھائے جانے کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ تو یہ مقام اور یہ شان تھی جو ہم نے 2 نشستوں کے اندر علماء کرام کی بیان کی۔ بے شک روایات بہت ہیں، حدیث مبارکہ بہت ہیں۔ یہ 2 نشستوں میں نے صرف 40 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور قرآن پاک کے بھی صرف 3 یا 4 آیتیں بیان کی ہیں، زیادہ نہیں کی، تاکہ موضوع زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ تو یہ 2 نشستوں کے اندر ہم نے آپ کے سامنے 40 حدیث بیان کی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
علماء اکرام کے فضائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، ان کا مقام، ان کی شان جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔